अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, मामला यह है कि जहां अपोजिशन 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ पार्लिमान के बाहर एहतजाज कर रही है, वहीं पे हुकूमती हलकों में 28वीं तरमीम की अब बात हो रही है। क्या 28वीं तरमीम वाकई आने वाली है या फिर महज जो हुकूमती वज़रा हैं वो इस तरह के बयानात 27वीं तरमीम से ध्यान बटाने के लिए दे रहे हैं कि जो फोकस है उसको ही शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन अगर वाकई 28वीं तरमीम आती है तो उसमें क्या हो सकता है, क्योंकि हुकूमती वज़रा तो कह रहे हैं कि जो 28वीं तरमीम होगी ये अवामी तरमीम होगी। इसमें क्या कुछ होगा इस पर हमने बात करनी है। कब तक ये तरमीम आ सकती है इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हाई कोर्ट के 4 मजीद जजेस जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि मजीद जजेस सोच रहे हैं कि हम 27वीं आइनी तरमीम के बाद, क्योंकि तबादले हो जाने हैं, इख्तियार नहीं रहेगा उनके पास ये फैसला करने का कि वो रुक सकते हैं या नहीं रुक सकते हैं, तो ऐसे इस्तीफ़े मजीद आ सकते हैं। क्या जुडिशरी के इस्तीफ़े, अपोजिशन की इस तरह से जो एहतजाजी वॉक्स हम देख रहे हैं कि वो पंजाब में भी हुई असेंबली से और हमने आज पार्लिमान में भी देखा, और फिर क्या कोई वकला तहरीक भी जन्म ले सकती है? कोई ऐसा नेक्सस बन सकता है जुडिशरी का, मुस्ताफ़ी होने वाले जजेस का, अपोजिशन का और वकला का? इन तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। राना साहब, 27वीं तरमीम के आफ्टर शॉक जारी है, बल्कि अभी तो शुरू हुए हैं, अभी तो दूसरा दिन था वफाकी आईनी अदालत का। 28वीं तरमीम की भी बात हो रही है। ये सिर्फ फोकस शिफ्ट किया जा रहा है या इस्लामाबाद में आज बड़ी अहम मुलाकातें आपने की हैं, वाकई कोई 28वीं तरमीम पे बात हो रही है? हुकूमती वज़रा तो कह रहे हैं कि चीज़ें तय भी हो चुकी हैं पीपल्स पार्टी से। तो अस्सलाम अलैकुम या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। देखिए, फर्म है कि 28वीं आईनी तरमीम आ रही है और ये 28वीं आईनी तरमीम ना सिर्फ आ रही है बल्कि इस 28वीं आईनी तरमीम के आने के बाद 2 बड़ी सियासी कुर्बानियां भी होंगी। अच्छा, ये जो मैं लफ्ज कह रहा हूँ ये नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा आज की डेट में। 2 बड़ी सियासी कुर्बानियां भी होंगी और दोनों सियासी कुर्बानियां हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से होंगी, हुकूमती इत्तेहाद के बाहर से नहीं होंगी। और ये आपको नजर आ जाएगा कि बहुत से लोग कहेंगे जब भी ठहरे कुछ अर्सा वेट फला 30 नवंबर के कितनी तेजी से ये सारी चीजें शुरू होगी, सारी चीजें तेजी से ये इस पर अमल दरामद होना शुरू होगा। और अब जो हालात है वो किस तरह बदलेंगे, हालात किस बदलेगा, एक हुकूमती ज़ुम्मेदार रखते हुए उसने कहा कि जनाब आज अब तो हम ये सोचते हैं कि आगे आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी हमसे क्या करेगी और हमने अभी से ये पैनल का क्या करें। आपको रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ और उन्होंने कहा कि बहुत सी गुफ्तगू आपको आने वाले नजर आती मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से जो समझ ले कि हमें हदायत भी है और हमें इशारा भी। एक ये 28वीं तरमीम से पहले शुरू होगा। दूसरी बात आप ध्यान में रखें कि आज सबसे ज्यादा जो चीज डिस्कस हो रही है वो हो रहे हैं। अब पंजाब में 4 सूबों की बात शुरू हो गई, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और पोटोहार बिंडी, ये पंजाब के अंदर है। अब पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून किसी सूरत में भी 4 सूबे नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी जो है वो 2 सूबे भी नहीं चाहती। बलोचिस्तान के अंदर 3 सूबे बनने हैं, इसी तरह केपीके के अंदर 3 सूबे बनने हैं। ये बातें शुरू हो गई हैं और इन बातों के बाद बाकायदा जब ये चीजें शुरू होती हैं तो आज एक सेनेटर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मैंने उनसे पूछा क्या इसमें कोई हकीकत है? उन्होंने कहा जी हकीकत क्या, हम तो बस हमें हुक्म होगा कि इसके हक में वोट देना है, हमें हुक्म होगा कि कोई तरमीम में ऐसी चीज लानी है कि हमें सूबों के पास वो जो होता था कि पहले सूबे रिकमेंड करेंगे फिर आगे जाएंगे फिर एक मुश्तरका तौर पे इतनी अक्सरियत चाहिए होगी फिर जाके वो सारी चीजें होंगी। उसने कहा नहीं जी अभी तो ये चीजें जो है अब हो सकता है एक ऐसी तरमीम आ जाए जिसमें ये इख्तियार दे दिया जाए। और मैंने कहा यार आइन इसकी इजाजत नहीं देता, तो उसने हंसते हुए कहा कि बाकी चीजों की क्या आइन इजाजत देता था,
क्या बाकी चीजें जो थी वो आइन में मौजूद थी? क्या 73 के आइन में ये चीजें थी जो अब डाली गई हैं? तो ये इसका मतलब ये है कि कुछ होने वाला है। एक तो पीपल्स पार्टी नून लीग का फड्डा भी होने वाला है, दूसरा 2 सियासी कुर्बानियां होंगी और ये इक़्तिदार में मौजूद अफराद में से होंगी, और तीसरा इन सूबों के मामले पर शदीद तरीन रद्द अमल आएगा। कौन तक चाहेगा जिस सूबे में हुकूमत है, कौन चाहेगा मेरी हुकूमत जो है वो बिल्कुल महदूद हो जाए? कौन चाहेगा कि मेरे साथ ऐसा हो? ये किसी सूरत में जाएंगे। और ध्यान में रखिएगा कि 27वीं आईनी तरमीम के 2 दिन बाद ही सूबों की बात तेज भी हो गई है, सूबों पर बहस भी शुरू हो गई है, और चैनल पर सूबों की गुफ्तगू और मुख्तलिफ लोगों के खिताबात में भी तेजी आ गई है। तो इसका मतलब है ये कुछ होने जा रहा है। अब इसको कौन सी सियासी जमात जो है वो मंजूर करती है, कौन सी सियासी जमात ना मंजूर करती है, ये आपको, मुझे, कौम को बड़ी अच्छी तरह पता है। लिहाजा इसलिए कहा जा रहा है कि 28वीं आईनी तरमीम जो है वो सारा कुछ बुला देगी, बहुत सी चीजें बुला देगी, बहुत सी चीजें। ठीक है रान साहब। साकिब बशीर साहब, 28वीं तरमीम की अब बातें हो रही हैं, जो हुकूमती वज़रा तासुर दे रहे हैं वो तो ये दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है उससे हमारी बात हो गई है, चीज़ें तय हो चुकी हैं, और सूबों की तो खैर उसमें बात हो रही है, लेकिन जो हुकूमती वज़रा हैं उनकी जानिब से जो बात हो रही है, पार्लिमान की मुद्दत का भी कुछ कहा जा रहा है, दोहरी शहरियत के हवाले से भी, NFC अवार्ड के हवाले से भी, सेहत के मामले पर भी, यानी जो कुछ रह गया है वो 28वीं तरमीम में होगा। आपको क्या लगता है कि इसी साल ये तरमीम आ जाएगी या वक्त लगेगा? बज़ाहिर तो वो क्या कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम की स्याही अभी खुश्क नहीं हुई थी या हुई है, 28वीं की बातें शुरू हो गई हैं। मतलब कभी ऐसा भी हुआ है, मतलब ये आइन है, आइन 1973 का आइन, उसमें वो बड़ा कंसेंसस के साथ, इत्तेफाक राय के साथ तमाम जमातों का कंसेंसस था, तो उसके बाद बना था। और उसमें भी जब तरामीम आई हैं उसमें भी बड़ा एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसे लगता है कि हुकूमत, क्योंकि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी आई है, और 2/3 मेजॉरिटी भी जिस तरह आई है वो भी हमें अंदाज़ा है कि मखसूस नशिस्तें जो PTI की अगर नहीं बनती थी, या PTI के आज़ाद मेंबरान थे, या उनकी पार्टी नहीं थी, या पार्लिमानी पार्टी नहीं थी, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी पार्टी नहीं थी, तो उनकी अगर ये नशिस्तें नहीं बनती थी तो हुक्मरान इत्तेहाद की तो किसी सूरत भी नहीं बनती थी। इनको किस फार्मूले, किस कानून, किस लॉ के तहत दे दी गई? क्योंकि इसी पार्लियामान से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई थी, उसी के तहत आईनी बेंच बने, और उसके बाद सारे मामलात आपको पता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं है कि जनरल इलेक्शन में 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टीज ने नशिस्तें ली और फेयरली शफाफ तरीके से वो 2/3 मेजॉरिटी लिए बैठे हैं। तो इसलिए हुकूमत को थोड़ा सा कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। 27वीं आईनी तरमीम के मामले में हमारे प्रोग्राम में ही जो मुख्तलिफ वज़रा या हुकूमती जो इत्तेहादी हैं वो आते रहे, उन्होंने जो 14 नवंबर की डेडलाइन बताई थी, ये बात तकरीबन 8 या 9 नवंबर की थी कि जब हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को बुलाया गया है, मुसवदा नहीं दिखाया गया, बताया गया है कि ये हम करने जा रहे हैं, और 14 नवंबर डेडलाइन है। और हमने देखा 3-4 दिनों में उन्होंने सब कुछ मुकम्मल कर लिया, और JUIF और PTI और दीगर जो महमूद खान चकजई उनकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या इवन नॉन पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम को आप जो है वो एक कंसेंसस, एक मुत्तफिक का आइन है। तो उसमें क्या मतलब तेजी और जल्दी है? अब जो है वो हुकूमत 28वीं आईनी तरमीम की भी बात कर रही है, और ऐसे लगता है कि वो कर लेंगे। उसकी वजह यह है कि अभी जो सेनेटर हैं इरफान सदीकी साहब, उनकी नशिस्त गई थी, एक आध और जो है वो इस तरह नशिस्त जो है वो नशिस्तें उनकी पूरी हो जाएंगी, सेनेट में भी मामला क्लियर हो जाएगा। क्लियर नहीं भी हुआ तब भी उन्होंने कर ली थी। तो कहने का मकसद यह है कि हुकूमत तो वो 27वीं की है तो 28वीं भी, और फिर 29वीं भी कर ली कि फिर वो कहेंगे जी इस पार्लियामेंट को भी बढ़ा दें, फिर वो जो है वो NFC के मामले में भी, फिर सूबों के मामले में भी, सारा कुछ जब करते जाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को कम से कम वो वक्त नहीं बोलना चाहिए कि कल अपोजिशन में भी वो जा सकती है, कुछ सिचुएशन तब्दील भी हो सकती है, सूरत हाल तब्दील हो सकती है। अदालतों को जिस तरह उन्होंने जुडिशरी पर जिस तरह मतलब एक हमें लगता है कि जुडिशरी की आज़ादी सलब हुई है,
آزاد جو جس طرح جو ہے وہ سچویشن بنی ہے اس طرح تو کل اگر اپوزیشن پر کوئی آج کی حکومت کل اپوزیشن میں گئی تو ان کو بھی وہ بھگتنا پڑ سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 28ویں ترمیم تو بالکل وہ رانا صاحب نے بھی ٹھیک بات کی کہ 28ویں ترمیم کی باتیں وہ کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں, مشاورت جو بیہائنڈ دا سین جو ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, اور وہ پیپلز پارٹی کو بھی آن بورڈ لے آئیں گے. پیپلز پارٹی نے بھی کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ وہ گیو اینڈ ٹیک کے ماہر ہیں. وہ دیکھیں انہوں نے اپنا آزاد کشمیر کے وزیر اعظم آج انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے اور 6-8 مہینے آزاد کشمیر میں جی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے تو یہ معاملہ تھا نا 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے یہ جو عدم اعتماد آزاد کشمیر میں آ رہی تھی اب بعد میں آئی ہے, ان کا وزیر اعظم بھی بن گیا ہے. اچھا ثاقب صاحب, اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ جو 27ویں ترمیم کے بعد جو استعفے آ رہے ہیں, 4 مزید استعفوں کی بات بھی ہو رہی ہے, ذرا وہ بھی بتائیے گا. دوسرا یہ جو ججز ہیں یہ جو استعفے دے رہے ہیں, کیا یہ مطلب ہم نے دیکھا تھا افتخار چودھری کے دور کے حوالے سے کہ جب تحریک شروع ہوئی تھی تو اس کے بعد بھی اس میں بھی ہم نے کئی لوگوں کو اس میں شامل دیکھا تھا, کیا ججز پہ کوئی اس طرح کی قدغن ہے کہ وہ نہیں شامل ہو سکتے, یا جنہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے وہ کسی بھی تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں؟ نہیں, قانونی طور پر تو قدغن نہیں ہے ایسی کہ وہ اس طرح کر سکیں, لیکن مسئلہ ایک جو ان کو درپیش آ سکتا ہے وہ حکومت وقت وہ کسی بھی پروٹیسٹ میں احتجاج میں جو اگر تو وہ بار کی سطح پر ہو کہ بار رومز میں جس طرح وہ تقاریر ججز جا کر کرتے ہیں یا بار کی کوئی تقریب ہو وہاں تقاریر کرتے ہیں وہ رول آف لا کے لیے اور اس طرح کی تقاریر, پھر تو ایشو اس میں پہلے بطور جج جب وہ جاتے تھے نہیں ہوتا تھا, اب تو ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایشو جو ہے وہ تب آئے گا ان ججز کے لیے بھی کہ جب کوئی بھی ایسا پروٹیسٹ احتجاج ہو جہاں حکومت ان کو روکنے کی کوشش کرے یا حکومت جو ہے وہ دفعہ 144 لگا دے, اس کے باوجود احتجاج ہو تو ان کے خلاف مقدمات جو ہے وہ درج ہونا شروع ہو جائیں. تو ایسی جو سچویشن ہے میرا خیال میں وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے. باقی قانونی طور پر اس طرح کی کوئی قدغن جو ہے وہ اس طرح کی فوری طور پر ان پہ نہیں ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ججز فوری طور پر کسی بھی احتجاج پروٹیسٹ یا کسی معاملے میں بھی شرکت کریں گے. چاہے جائے کہ یہ جو تحریک ہے یا وکلا باڈیز جس طرح کا مومنٹم بنانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ ایک لیول پر لے کر جائیں اور لیول پر لے جانے کے بعد جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں شرکت کریں, لیکن فوری طور پر میری اطلاع کے مطابق وہ ابھی تک جو ہے وہ اس میں شرکت نہیں کر رہے, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد, لاہور اور کراچی 3 بڑے اسٹیشنز ہیں, یا پشاور اور کوئٹہ اس میں رکھ لے, تو ان 3 بڑے اگر اسٹیشنز کی میں بات کروں تو تینوں میں سے کراچی میں ایکٹیولی وکلا ہیں, لاہور میں وکلا موجود ہیں, لیکن آج وہاں پہ ایک بات ہوئی کہ جو وفاقی آئینی عدالت ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے, لیکن بعد میں جو سینئر وکلا ہے انہوں نے اس کو یہ کہا ہے کہ آپ تمام بارز سے مشورہ کر لیں اور اس کے بعد یہ بائیکاٹ کا اعلان کریں اور اس کے بعد اس معاملے کو مؤخر کر دیا. امارت کے معاملے پہ آپ مجھے بتائیں, امارت کے معاملے پہ وکلا تنظیمیں آمنے سامنے کیوں ہیں؟ امارت جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت کی پہلے دن سے ہی ہم نے بات کی تھی کہ کس امارت میں انہوں نے بیٹھنا ہے, سپریم کورٹ میں, وفاقی شرعی عدالت میں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آخر کار وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ انہوں نے تو انکار کیا ہے اور وہ امارت جو وہ نہیں دے رہے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں تمام جو ججز تھے چیف جسٹس نے ان سے حلف لیا اور اس کے بعد وہ 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ چکے ہیں. تو وہاں پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو عدالتیں انہوں نے لگانا شروع کر دی ہیں, چیف جسٹس امین الدین خان صاحب کی بینچ بھی اور باقی بینچز نے بھی کام شروع کیا, لیکن وہاں پہ ایک اختلاف سامنے آیا ہے کیونکہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی شارع دستور کی جو بلڈنگ ہے اس کو G10 کی پرانی بلڈنگ میں شفٹ کیا جائے گا. تو اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسییشن جو ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ شارع دستور سے G10 کو جو ہائی کورٹ کی بلڈنگ کو منتقل کیا جائے. لیکن اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ بار ہے, ضلعی بار ہے, وہ اس کے حق میں ہے کہ ان کو منتقل کیا جائے. تو یعنی کہ اسلام آباد کی 2 بار بڑی بارز ایسوسییشن اپنے آمنے سامنے آ گئے ہیں اور ان میں اختلافات سامنے آئے ہیں
کہ جو ہائی کورٹ ہے اس کو پرانے والی بلڈنگ میں شفٹ کیا جائے یا نہیں کیا جائے؟ حکومتی سطح سے وزیر قانون اعظم جی تارڑ صاحب کی جانب سے ابھی کوئی ایسا بیان وزیر قانون کا نہیں آیا، کوئی بیان ان کا سامنے نہیں آیا، لیکن جو بارز ہیں ان میں ایک اختلاف پایا جا رہا ہے۔ بات کریں گے رہنما پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر شاہد مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیرسٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ بیرسٹر صاحب 27ویں ترمیم پاس ہو گئی، حکومت تو اب 28ویں ترمیم کی بات کر رہی ہے۔ دوسری جانب چلیں یہ علامتی طور پر دیکھ لیں کہ پارلیمان کے باہر احتجاج کیا گیا، اس کی بات کر لیں، لیکن آپ لوگوں کی نہ ملاقاتیں اس طرح سے ہو رہی ہیں، آج بہنوں کو نہیں ملنے دیا گیا، وزیر اعلیٰ صاحب کی ویسے ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کی حکمت عملی ہے کیا، یا آپ لوگ تسلیم کر گئے ہیں کہ اب شاید کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو بس علامتی طور پر جو کرنا ہے وہ کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے شریک گفتگو کیا۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ طارڑ صاحب بات یہ ہے کہ جس طرح کا جبر اور فسطائیت اور ریاستی طاقت کا استعمال پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا ان کے ورکرز کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا رہا ہے ماضی کے اندر، وہ سب کے سامنے عیاں ہیں۔ آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں۔ دیکھیں، عدالت ایک فیصلہ دیتی ہے اور عدالت کا فیصلہ پامال کیا جاتا ہے، اس کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے اور نہیں ملاقات کرنے دی جاتی ہے۔ حالانکہ جیل مینول کے اندر یہ رائٹس لکھ کر دیے ہوئے ہیں کہ قیدی ہیں، اور یہ بھی ایک روز روشن کی طرح یہ بات ہے کہ وہ ایک سیاسی قیدی ہیں۔ آپ نے یہ بھی پاکستان کی تاریخ کے اندر دیکھا کہ جو سیاسی قیدی یا جو پہلے سیاستدان جیلوں کے اندر گئے تو وہاں پہ تو ایک ڈیرا چلتا تھا، تانتا بنا ہوتا تھا، سارا دن ملاقاتیں ہوتی تھی، اور اس بات کا میں آئینی شاہد ہوں۔ میں کیمپ جیل 2018 کے بعد جاتا رہا ہوں، مطلب میں خواجہ سعد رفیق، یہ سارے خواجہ سلمان وغیرہ ان کو دیکھتا تھا۔ پوری کسی کوئی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے کے اندر بیٹھا ڈیرا لگایا ہوتا تھا، کسی نے سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بیٹھے ڈیرا لگایا ہوتا تھا۔ اور یہاں ہمیں کیا کیا جا رہا ہے؟ ہمیں آئسولیشن کے اندر رکھا جاتا ہے، سولیٹری کنفائنمنٹ کے اندر رکھا جاتا ہے، وکلا کی ملاقات کی نہیں جاتی، آرٹیکل 10A کی وائلیشن کی جاتی ہے، عدالتوں کی جو ہے عدالتوں کے حکم کی پامالی کی جاتی ہے، اور پھر انہی ساری چیزوں کو دوام بخشنے کے لیے آئین کے اندر امینڈمنٹ کر دی جاتی ہے۔ پورے جو ہے جوڈیشل سٹرکچر کو، جو ٹرائیکوٹمی آف پاور جس کے اوپر پورا آئین پاکستان جو 1973 کا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا، ساری پارٹیوں نے اس کے اوپر کانسینٹ دی، اس کے اوپر اتفاق کیا، اور پھر وہ آئین منظور ہوا۔ آج اسی آئین کی دھجیاں، ان کا نواسہ اس طرح بکھیر رہا ہے جس طرح شاید یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کو جب مرضی پھاڑ کے پھینک دیا جائے، جس کو جب مرضی اس کے اوپر کٹنگ کر دی جائے اور اس کے اوپر اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق لکھ دیا جائے، اور آئین اور دستور کو جو ہے وہ اپنی منشا کے مطابق بنا دیا جائے۔ تو ہمارا مدعا ہی یہ ہے، ہم اس چیز کے خلاف اس چیز کے دیکھیں، آج آپ کی سپریم کورٹ جو ایک ایسا ادارہ تھا جو کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن تھا، کہ اگر کوئی پارلیمان کے اندر بھی چیز غلط ہوگی تو 1973 کے آئین نے یہ شک رکھی کہ 184 سب کلاس 3 جوڈیشل ریویو کے پاس سپریم کورٹ کے پاس ہوگی، کہ نہیں بنا سکتا پارلیمان کو بالکل استحقاق حاصل ہے کہ وہ جو مرضی قانون پاس کر دیں۔ 239 بڑا کلیئر ہے کہ 2/3 آپ کے پاس میجورٹی ہے تو آپ لے آئیں امینڈمنٹ، لیکن اس 2/3 میجورٹی کو یہ صرف لیٹر کے طور پہ لے رہے ہیں، آئین کی روح کو تو کوئی فالو ہی نہیں کر رہا۔ آئین کی روح یہ تھی کہ 2/3 میجورٹی وہ آئے جو صحیح معنوں کے اندر جو نمائندہ ہو عوام کی 2/3 کی۔ آج 2024 کا الیکشن ہوا، اس کے اوپر فیفن کی رپورٹ آئی، وہ کہتی ہے الیکشن ریگ تھا۔ اس کے اوپر کامن ویلتھ آبزرور کی رپورٹ آئی، وہ کہتے ہیں ریگ تھا۔ اس کے اوپر صاحب یہ ساری باتیں آپ کی، یہ جو آپ قانونی باتیں کر رہے ہیں ہم ان کو مان لیتے ہیں ساری چیز۔ ہم تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ کسی چیز پہ عمل نہیں ہو رہا تو تحریک انصاف کیا خاموش رہے گی؟ تحریک انصاف کیا سرپرائز دے گی، یا تحریک انصاف اب یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اب ہمیں وقت کا انتظار کرنا چاہیے؟ کتنا عرصہ اور یہ کام چلتا ہے دیکھنا چاہیے؟ رانا صاحب، یہ تو بات جو آپ نے کی صرف تحریک انصاف کے اوپر لازم نہیں ہے، پوری پاکستانی قوم یہ دیکھ رہی ہے، اور پوری پاکستانی قوم کے اندر تذبذب ہے اور وہ اٹھنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ لیکن پھر وجہ ایک آتی ہے
کہ آج قوم کیوں نہیں نکل رہی, آج پاکستان تحریک انصاف کیوں ہیزیٹنٹ ہے اور کیوں کیلکولیٹ کر رہی ہے چیزوں کو اور اس کے اندر تاخیر آ رہی ہے. اس کی وجہ 26 نومبر اور پچھلے وہ احتجاج ہیں جو آئین پاکستان کے روح سے پرامن احتجاج پاکستان تحریک انصاف کا حق تھا, لیکن ان کو روکا گیا اور سیدھی فائر مارے گئے, سیدھے فائر کر کے کارکنوں کو شہید کیا گیا. اور پھر جو ہے آپ کو پتا ہے جس طرح کے معاملات چلے, تو اب ہم لوگ بھی عمران خان صاحب نے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب آپ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے کوئی احتجاج نہیں کرنا, اب ہم نے انتظار کرنا ہے. یہ بھی بات درست نہیں ہے. ہمارا احتجاج آج بھی جاری ہے. پنجاب اسمبلی کے اندر کل ہمارے ایم پیز نے احتجاج کیا, پروٹیسٹ واک کی فرام پنجاب اسمبلی ٹو لاہور ہائی کورٹ, مال روڈ کے اوپر نکلے, جھنڈوں کے ساتھ نکلے. آج پارلیمان کے باہر احتجاج ہوا. اب ہم اس کو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ, گراس روٹ لیول پہ لے کر جا رہے ہیں. ہماری تنظیمیں کام کر رہی ہیں, ہم نے اپنا کام کبھی چھوڑا نہیں. ہمارا کام, ہم اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ عوام تیار ہے, چارجڈ ہے. جو کچھ آئین پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہوا, عوام, سول سوسائٹی, سارے پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے لبیک کہنے کے لیے تیار ہے. لیکن آپ کو ایک چیز بھولنی نہیں چاہیے, ہم لوگ آج پاکستان جو تحریک تحفظ پاکستان کا ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اندر ہمارے ساتھ اور بہت ساری جماعتیں شامل ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم باقی اپوزیشن پارٹیز کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں. جس طرح مولانا فضل الرحمان 27ویں آئینی ترمیم کے اندر ایک اختلاف رائے رکھتے ہیں, ہماری کوشش ہے ان کو ساتھ لے کر آئیں اور پھر ایک گرینڈ اپوزیشن کی طرح چلا جائے, ایک حکمت عملی کے ساتھ چلا جائے, نہ کہ جو ہے وہ بالکل وہ پنجابی جو کہتے ہیں نا کہ ٹکر نہیں مارنی دیوار نال, کسی طریقے کو کیلکولیشن کر کے اسی چلنا چاہ رہے ہیں رانا صاحب. اور انشاءاللہ یہ بہت جلد آپ کو نظر آئے گا کہ ایک پوری اسٹریٹجی دیں گے, ایک پورا روڈ میپ دیں گے فار دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی, فار دی ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن. انشاءاللہ یہ بہت جلد آ رہا ہے. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ایک تو 26 نومبر کا آپ نے نام لیا, 1 سال پہلے پرائیویٹ کمپلینٹ اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں دائر ہوئی تھی اور آج بھی اس کی سماعت تھی. آپ کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر, ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ دینا تھی تاکہ یہ پہلے سٹیپ سے آگے بڑھے, تو آج تک وہ سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکی اور جنوری کی تاریخ پڑ گئی ہے. پہلے تو جب پی ٹی آئی یہ کلیم کرتی ہے, دعویٰ کرتی ہے کہ آپ کے ساتھ 26 نومبر ہوا, تو اس کے حوالے سے آپ کیس کیوں نہیں آگے چلانا چاہ رہے, کیوں نہیں چلا رہے, وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا آپ یہ بتائیے گا کہ جب عدالتوں سے ریلیف نہیں مل رہے, جو عدالتی محاذ ہیں تقریباً جتنے بھی آرڈرز ہیں, ملاقاتیں ہیں, کیسز ہیں, ضمانتیں ہیں, سزا معطلیاں ہیں, کہیں کچھ بھی آپ کو نہیں مل رہا, آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات کا راستہ بھی جب وہ نہیں کھول رہے, تو کیا مطلب آپ نے جو پروٹیسٹ کی بات کی, پنجاب میں تو 1 سال میں ہمیں اس قسم کا کوئی پروٹیسٹ بھی نظر نہیں آیا, تو کیا مستقبل ہوگا پی ٹی آئی کا یا عمران خان کی رہائی کے لیے؟ عاقب صاحب, آپ کا بڑا ہی ویلڈ کوشچن ہے. گزارش یہ ہے اس کے اندر کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ ہمارا ٹاپ ایجنڈا تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کس طریقے سے باہر نکالا جائے, لیکن اس کے اندر عمران خان صاحب خود کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں کسی بات پہ, اور یہ انہوں نے بڑا ایک ہارڈ سٹینس شروع دن سے لیا ہوا ہے کہ ان 2 پولیٹیکل پارٹی سے بات, اگر یہ آئین اور قانون کی روح سے کو بات کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 25 نومبر کو اڈیالہ جیل کے دروازے کھولے گئے تھے اور وہاں پہ بھی ایک بات ہوئی تھی. بات یہ ہے, میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ جس دن عمران خان صاحب نے باہر آنا ہے تو انہوں نے اس دن اپنے زور بازو پہ طاقت پہ آنا ہے اور عوام کی طاقت سے آنا ہے, جو عوام ان کے پیچھے کھڑے ہیں. آج اگر وہ جیل کے اندر ہیں تو ان کی پاپولیرٹی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. عوام ایک ایک چیز دیکھ رہی ہے. عوام جن کے پاس کل کو ہم نے جانا ہے, عمران خان نے جانا ہے, وہ ہر چیز کے اوپر ایک گہری نگاہ رکھے ہوئے ہے کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی کس طرح دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. اور جس طرح بات رہی, جو موومنٹ کی بات رہی, تحریک کی بات رہی, تو اس کے اوپر میں نے پہلے جس طرح عرض کی کہ ہمارا یہ اتفاق رائے ہے, لیکن ہم اس طرح نہیں کرنا چاہتے کہ پھر کوئی جانی نقصان ہو پاکستان کی عوام کا. ہم اس کو اب ذرا تھوڑا کیلکولیٹ کر کے ایک روڈ میپ کے تحت اس کو لے کر چلنا چاہتے ہیں. حالانکہ ہمارے سارے
जितने एहतजाज थे वो पुरअमन थे और आइंदा भी पुरअमन ही करने ठीक है बैरिस्टर साहब, एक जानिब आप हेजिटेंसी का जिक्र कर रहे हैं, जिसका अभी भी आप बात कर रहे हैं, और हेजिटेंट तो आपने लफ्ज़ बोल भी दिया, तो अगर क़यादत जो है उसमें हेजिटेंसी रहेगी, जो बाहर मौजूद है, और जो क़यादत अंदर मौजूद है वो ख़त लिखते हैं कि जी के कोई रास्ता निकाला जाए, और इमरान खान साहब बात करने को भी तैयार नहीं है, तो ये इमरान खान साहब अपना जो बयानिया है उसकी कैद में आप समझ रहे हैं कि हैं, और वो ये सोच रहे हों कि जी के बयानिए का क्या बनेगा? हालांकि अगर वो कोई भी फैसला करेंगे तो वो नया बयानिया बन जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। देखें, जो हेजिटेशन की बात की वो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर की कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं चीज़ें, हम चीज़ों को जो है वो सोच समझ के और एक रोड मैप के तहत और जितनी और दीगर जमातें हमारे साथ हैं उनके साथ मिल बैठ के हम आगे फैसले करने जा रहे हैं। और जो बात बयानिए की है, देखें ये इस बात के ऊपर तो कोई दूसरी राय है ही नहीं कि खान साहब शुरू दिन से ये बात कहते थे कि जिस दिन बात मैं करूंगा तो ये दोनों जमातें इकट्ठी हो जाएंगी मेरे खिलाफ, और पिछले 3 साल से ये बात उनकी साबित हुई। आज हम चाहते क्या है, हम ये कहते हैं कि जी अदालतों के अंदर जो हमारे केसेस हैं उनको सुना जाए। खान साहब तो किसी किस्म की डील मांग ही नहीं रहे, और अगर मांगनी होती तो ये तो आपके सामने बार बार, एक दफा वो तारिक फजल चौधरी ने और रिकॉर्ड आकर कहा कि जी अगर बानी गाला जाना है तो हम भेजने के लिए तैयार हैं, बात हो सकती है। तो डिड यू सी एनी इंस्टेंस वेयर इमरान खान टुक दिस प्ली कि जी मुझे बनी गाला तक शिफ्ट कर दिया जाए? जिस तरह की जेल इमरान खान इस वक्त काट रहा है, पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी सियासी लीडर ने नहीं काटी, और वो क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगा अपने उस बयानिए के ऊपर जो बयानिया उन्होंने लेकर चले और जिसके ऊपर पूरी कौम इस वक्त लब्बैक कह बैठी है, और जिसकी वजह से उनको 2 करोड़ 80 लाख वोट मिले, तो उसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, हम जो है वो उम्मीद रखें। बात दुआओं पे, राना साहब बात दुआओं पे आ गई है। हाँ, दुआओं में वही कह रहा हूँ, दुआओं में बात जी बैरिस्टर साहब, बात दुआओं पे ही है। देखें बात ये है, काम तो उसी वक्त ही होना है जब अल्लाह को मंजूर होना है। जो राणा साहब अल्लाह ने मंजूर होना है, काम तो उदो ही होना है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, और इंशाल्लाह ਮੈਨੂੰ उम्मीद है वो एक ये ना गल मतलब एक शेर बने हैं कि दी सदादार पर और कभी तूर पर किस जगह मैंने तुमको पुकारा नहीं, वो जरूर सुनेगा सदाए मेरी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह ने सुननी है हमारी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिन जजेस ने इस्तीफे दिए हैं, क्या कोई ऐसा भी प्लान आप लोग बना रहे हैं, जो कि आप बाहर की सियासत में बड़े एक्टिव हैं और बड़ा अहम रोल होता है आपका बाहर की सियासत में, तो क्या उन जजेस को आप बुला रहे हैं बाहर में, कोई दावत दे रहे हैं, कोई ऐसा प्रोग्राम बना है, कोई ऐसे राब्ते हुए हैं? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि उन्होंने अपने एक असूली मौक़िफ़ के ऊपर रिज़ाइन किया। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो हम बात कह सकते हैं कि मंसूर अली शाह साहब या हमारे जो अतर मनल्ला साहब थे, उनको शायद जिस तरह पोर्ट्रे किया जाता है को पर्सनल ग्रज था, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए शम्स महमूद मिर्जा साहब लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने तो एक मतलब सारों ने असूली मौक़िफ़ के ऊपर रिज़ाइन किया। और हम ये चाहेंगे कि ना सिर्फ ये जजेस आए, बल्कि जितने रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं और पाकिस्तान या जो जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट या बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो जजेस रहे हैं ऑनरेबल, वो सारे के सारे ऑलरेडी लेटर्स लिख चुके हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरानी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, इतना कुछ हो रहा है, बैक वक्त हो रहा है, एक चीज़ पे बातें हैं तो उसी दौरान कोई दूसरा जो है मामला खड़ा हो जाता है, ये सब कुछ अचानक से क्यों हो रहा है? और 27वीं तरमीम के जिस तरह से अभी साकिब साहब भी कह रहे थे कि स्याही अभी सूखी नहीं थी, कि 28वीं तरमीम की बातें हो रही हैं, आपको सर क्या नज़र आ रहा है कि ये बेचैनी सी क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा खूबसूरत बात है कि बेचैनी क्यों है ना। देखिए, बेचैनी तो इस चीज की है, जब आप गैर फितरी कोई भी काम करते हैं तो फिर बेचैन तो होते हैं ना। मतलब कभी भी अगर आप चोरी के माल के ऊपर बैठे हो तो फिर बेचैनी तो रहती है। इसी तरह मतलब किसी ने कत्ल किया हो तो वो बेचैन तो रहता है ना। अब यह है कि अगर जमहूरियत का, आइन का, अदलिया का कत्ल आप सर पे उठा के फिर रहे होंगे तो बेचैन तो होंगे।
اور مطلب وہ کہتے ہیں چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارے اقدامات ہیں ان کا بوجھ جو ہے وہ جس حکومت پہ ہے وہ یقیناً بے چین تو اس کو ہونا چاہیے. دوسری طرف یہ ہے کہ عوام بہت کرب میں ہے, ان کے کرب کی بے چینی بھی ان کے ساتھ ہی ہے. اور تیسری طرف یہ ہے کہ جو لیڈرشپ اس وقت ایک عوام کی لیڈرشپ بن کے آئی ہوئی ہے وہ تو ان کا تو عوام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو موروثیت کی بنیاد کے اوپر انتخابات کو پس پست ڈالتے ہوئے, جمہوری روایات کو تہو تیگ کرتے ہوئے, ٹھیک ہے نا جی, اور عوام کی جو ووٹ کا حق ہے اس سے اس کو محروم کرتے ہوئے وہ اقتدار کی کرسی تک پہنچ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر وہ حرکتیں بھی ویسی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے اندر جو بھی اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس میں صرف اور صرف آئین کو بے دست و پا کیا گیا ہے, اس کے اندر عدلیہ کو بے دست و پا کیا گیا ہے اور عوام کو بے دست و پا کیا گیا ہے, اور بلا اور مور اوور پارلیمنٹ کو ایک بے وقت کیا گیا ہے. اب آپ ایک ایسی بتائیں کہ ایک ایسی موروثی آمریت جو جمہوریت کے جنازے پہ بیٹھی ہو, جو عدلیہ کے اور پارلیمنٹ کے اور آئین کے جنازے پہ بیٹھی ہو, ایسی موروثی مطلب جو حکومت ہوگی اس سے تو لوگ, یہ تو موروثی آمریت ہے, اس سے تو لوگ پھر کہیں گے یار فوجی آمریت بہتر ہوتی ہے, کم از کم مڈل کلاس لوور مڈل کلاس پہ تو ہوتی ہے. یہ تو مطلب یہ ہے کہ ایلیٹ کلاس کے ہم سے سب کچھ لوٹ کے ہمارے سروں پہ اوپر پیدائش کی بنیاد پر آ کے بیٹھنے والے حکمران جو ہیں ان کو اور ان کے رشتہ داران, ان کو ہم کیوں کر وہ لوگوں کو اطمینان دے سکیں گے. اور ایٹ دا سیم ٹائم ان سے جو غلطی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں وہ تاریخی غلطی ہے, اور جب تیسری چوتھی پیڑھیاں آ جاتی ہیں تو سب یہ غلطیاں ہونی بھی لگ پڑتی ہیں کہ انہوں نے اپنے پاؤں کاٹ لیے. انہوں نے عدلیہ کو معطل کر دیا ہے, انہوں نے آئین کو معطل کر دیا ہے. آئین کا کوئی بھی ایسی شق تو لاگو تھی نہیں جو عوام کے لیے ہو. جو شقیں آئین کی قانون کی لاگو تھی وہ تو ساری حکمرانوں کو پروٹیکٹ کرتی تھی, ان کو بھی انہوں نے ختم کر دیا. تو اب میرا یہ خیال ہے اب وقت جو آ رہا ہے, آئندہ جو وقت آ رہا ہے وہ حکمرانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج کا وقت ہے, اور اس میں بہت سے ایشوز جو ہیں وہ ان کو فیس کرنے پڑیں گے, اور ان کو بچانے والا بھی مجھے کوئی نظر نہیں ہے. درانی صاحب یہ تو بتائیے گا کہ 28ویں آئینی ترمیم کی بڑی گونج شروع ہو گئی ہے, اور آج تو اسلام آباد میں صوبوں, نئے صوبے, 28ویں آئینی ترمیم, اور اس 28ویں آئینی ترمیم میں کچھ سیاسی قربانیاں جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ان کی بات بھی ہو رہی ہے. تو اتنی تیزی کیا ہے کہ پہلی ترمیم جو ہے وہ بھی لوگ اس سے آپ کے سامنے ہے کہ جو صورتحال ہے چیخو پکار بھری ہوئی ہے, اور اگلی ترمیم بھی لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. کیا کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے؟ کیا سارے سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے خلاف کوئی ایسا کام ہونے جا رہا ہے جس کی ان کو توقع نہیں؟ تحریک انصاف تو بھگت رہی ہے, کیا باقی بھی بھگتنے جا رہے ہیں؟ میرے تو خیال میں رانا صاحب بات کروں صاف, آپ کے ساتھ تو صاف ہی بات کرنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ یار یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ سیاسی جماعتیں تھوڑا ہیں جی, یہ تو مطلب سیاسی ہٹیاں ہیں, ٹھیک ہے, سیاسی دکانیں ہیں جن کے اندر جو ہے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کوئی حلوہ بنا رہا ہے اور کوئی پوری بنا رہا ہے, کوئی باہر کی جزازیں بنا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. اور یہ جو ہے یہ اب جو 26ویں اور 27ویں ترمیم ہوئی ہے اس پہ یہ ظاہری طور پہ بہت خوش ہیں کہ ہم نے سب اچھا کر لیا. اب جو وقت ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسی صورتحال میں اب 28ویں ترمیم سے پہیا الٹے رخ پہ چلنے والا ہے. اب جو ہے اگر بلدیاتی انتخابات آئیں گے تب بھی ان کے لیے موت ہوگی. اگر NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کے سکم نکلیں گے تب بھی ان کے لیے موت ہوگی. اسی طریقے سے اگر جو ہے نئے صوبوں کی بات کی جائے گی وہ بھی انہیں قبول نہیں ہے. یہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اس وقت لگا ہوا ہے وہی سیٹ چلتا رہے. NFC ایوارڈ کی میں آپ سے بات کروں, اگر NFC ایوارڈ جو ہے اس کے اندر 56% صوبوں کو حصہ ملتا ہے اور 56% کا 56% جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کھا جاتا ہے.
اور کسی ضلع تحصیل کسی کی عوام تک کیا پہنچا ہے، یہ بات میں 1000ویں دفعہ کر رہا ہوں، آج تک کبھی کسی نے اس کا جواب نہیں دیا کہ بھئی کیوں تم عوام تک اس کو تقسیم نہیں کرتے؟ اگر بلدیاتی اب جو آئے گا ترمیم، اس میں اگر یہ ہو گیا کہ جی بلدیاتی ادارے بھی بنیں گے اور پی ایف سی ایوارڈ بھی کرنا پڑے گا، اور اسی فارمولے کے اوپر جس پہ صوبوں کو ملتا ہے اس کو ضلعوں کو بھی دینا پڑے گا، تحصیلوں کو بھی دینا پڑے گا، تو ان کے گھر میں تو وہ ہو جائے گا، ماتم ہو جائے گا کہ یار ہم تو بوری میں یہ سارے پیسے وصول کرتے تھے مرکز سے، اور پھر ہم اس کے اوپر اپنی وہ دیوالی مناتے تھے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ یہ کہیں گے جی ہم تو سڑکوں پہ آ رہے ہیں، ہم تو جی 18ویں ترمیم 18ویں ترمیم کا تو بیڑا گرک کر دیا تم نے 26ویں اور 27ویں ترمیم میں، اس کا رہ کیا گیا ہے؟ اب تو جو کچھ رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اپنا عوام کا حق جو ہے اگر ٹرانسفر کرنے کے لیے کہا جائے گا تو یہ بہت زیادہ ریزسٹ کریں گے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے دوران انہوں نے وہ تمام ایشوز جو پبلک کے ایشوز تھے ان کو انہوں نے کہا جی آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، ہم بعد میں کریں گے۔ اب جو کچھ ہے، اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ بھی ہمارے کنٹرول میں آ گئی ہے، باقی بھی اوپر بھی ہم نے ہر چیز ٹھیک کر لی ہے، سب رانجے راضی ہو گئے ہیں، تو اب ہم جو ہے ایسی کوئی ترمیم نہیں ہونے دیں گے جو عوام کے مفاد کی ہو۔ جی ہم 18ویں ترمیم کو ہاتھ لگایا گیا تو ہاتھ کاٹ دیں گے، صوبوں کی بات کی گئی تو ہم ناک کاٹ دیں گے۔ درانی صاحب یہ بتائیے گا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی، پہلا مسودہ جب آیا تھا تو اس میں کوئی 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی ہلکا پھلکا ذکر تھا، لیکن بعد میں اس پہ بات نہیں ہوئی۔ 27ویں آئینی ترمیم میں تو باقاعدہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلا ٹویٹ کیا تھا تو اس میں اس کا ذکر موجود تھا۔ اب جو 28ویں ترمیم ہے وہ جو رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے یا 18ویں ترمیم کو چھیڑ چھاڑ کرنے کے حوالے سے لائی جا سکتی ہے۔ میرا بڑا اسپیسیفک سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں جس دن 18ویں ترمیم کی چھیڑ چھاڑ واقع ہی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا یہ سسٹم؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی جو ہے بنیادی طور پہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، مطلب یہ تو اس شاہ کے نازک پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو کہ خود اپنے وزن سے ہی گرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ شور ضرور مچائیں گے، یہ ٹوپی ڈرامہ ضرور کریں گے، یہ جلوس ضرور نکالیں گے، اور ابھی بھی انہوں نے جو بیسک چیزیں تھیں جن کے اوپر ٹائم کی کمپلشن تھی اس کو انہوں نے کہا جی کہ آپ انہیں نکال لیں، باقی ان کا خیال ہے کہ ہم کھیل کود کریں گے باقی تمام ایشوز کے ساتھ، اس کو ہم ڈیلے میں دیں گے، اس کو ہم اپنی سیاست کے لیے، علاقائی سیاست کے لیے، اپنے آپ کو دوبارہ پاپولر کرنے کے لیے استعمال کریں گے، لیکن مجھے ان کے دلوں میں تیل نظر نہیں آ رہا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، اب یہ بازو جو ہے نا یہ آزمائے ہوئے بھی ہیں۔ ان تلوں میں تو تیل نہیں ہے، لیکن حکومت کے خلاف اگر کوئی ایکٹیویٹی بلڈ کرنی ہے تو وہ تو اپوزیشن نے کرنی ہے۔ آپ کو اپوزیشن جماعتوں کے اندر وہ دمخم نظر آتا ہے، آپ کو وکلا کے اندر وہ دمخم نظر آتا ہے کہ کوئی تحریک شروع ہوگی، کوئی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہوگی، یا پھر آپ کو یہی لگے گا کہ اب اپوزیشن بھی جو ہے وہ سہم چکی ہے کہ یہ تو سب کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ حکومت جو ہے اپنے ہی وزن سے گرے گی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں اس کے بارے میں بتاؤں، میں تو اپوزیشن کو ہمیشہ سے ایک مشورہ دیتا رہا ہوں۔ پہلے خان صاحب کہتے تھے کہ جی ہم حکومت سے بات نہیں کریں گے، میں ہمیشہ کہتا تھا جی آپ حکومت سے بات کریں، وہی بات کرنے کی جگہ ہے، بات کو آپ اچھا نہیں لگتا۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہائیبرڈ حکومت جو اس وقت مروسی ہائیبرڈ حکومت ہے اس کو اگر عوامی ہائیبرڈ حکومت سے بدل دیا جاتا ہے، پاپولر ہائیبرڈ حکومت سے بدل دیا جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک کے اندر بہت بڑا اپسیٹ نہیں آئے گا، اپسیٹ کے بجائے معاملات آگے چلنا شروع ہو جائیں گے، جس کی خواہش بھی ہے سب کے اندر۔
یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایک بہت بڑا سیٹ بیک مل سکتا ہے ملک کو، اور ملک کی عمومی جو صورتحال ہے اس کے اندر ایک ایسا ماحول جس میں وکلا کی آپ نے بات کی، وکلا اب اس حکومت کے رویوں کو اور اس حکومت کا کنٹرول سسٹم جو یہ عدالتوں پہ لاگو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو وہ نہیں برداشت کریں گے، ان کے لیے ایک مشکل ہوگی۔ لہذا ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک کو چلانے والی قوتوں کو اور ملک میں پاپولر قوتوں کو مل کے ایک ایسی ماحول اور ایک ایسا لاہے عمل بنانا چاہیے جس کے نتیجے میں ہم دیکھیں مشرق میں بھی خطرہ ہے، مغرب میں بھی خطرہ ہے، دہشت گردی بھی ہم اس وقت ہم اپنے اندر نہیں دہشت گرد پیدا کر سکتے، یہ جو دہشت حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کو باہر بھیج دیں تو ملک کے اندر امن ہو جائے۔ اچھا درانی صاحب یہ تو بتائیے گا کہ یہ ٹھیک ہو گیا، آپ نے جو کہا یہ آپ کی ایک رائے ہے اور رائے کا حق سب کو حاصل ہے، آپ یہ سارے سسٹم میں کوئی دیکھ رہے ہیں کہ ان قریب کوئی بہت انہونی ہونے والی ہے؟ دیکھیں جی ایسی انہونی انہوں نے کر دی ہے، ٹھیک ہے نا جی، جو کبھی بھی کوئی عقل مند سیاستدان نہ کرتا، یہ 2 ترامیم کر کے حکمرانوں میں انہونی کہہ رہا ہوں کہ آج چونکہ میں اسلام آباد ہوں تو اسلام آباد میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اب اقتدار والوں کی باری شروع ہو گئی ہے۔ میں تو ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں، میں آپ کی بات کو ذرا تھوڑا نرم طریقے پہ بیان کرنے کی کوشش بات یہ ہے جناب، آئینی ترمیم جو آنی ہے وہ اب مزید عوام کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے کپڑے آپ نے اتار دیے حکمرانوں نے، اب ان کے کپڑے اترنے کا وقت آ رہا ہے، اور اگر نظام نے چلنا ہے تو پھر انہیں ان کی کھال نہیں تو کپڑے ان کے ضرور کھینچنے پڑیں گے، ان کے اختیار ضرور محدود کرنے پڑیں گے، ان کی لوٹ مار کی جو سٹرینتھس ہیں ان کو ضرور کم کرنا پڑے گا اگر نظام نے چلنا ہے تو۔ کیونکہ دیکھیں آج 6 روپے ڈیزل ابھی انہوں نے بڑھایا ہے، مطلب یہ ہے کہ اور ساتھ ہی پیٹرول کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کو بھی انہوں نے بڑھایا، مطلب یہ تو عوام کی جیبوں میں ہاتھ نہیں ڈال رہے، جیبوں کو پھاڑ رہے ہیں، کچھ نہ بچے۔ ابھی میں کاشتکاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ان کا حال ہم دیکھتے ہیں، ملک کا اس وقت آپ دیکھیں نہ یہ کوئی بلدیاتی کام کرنے پہ تیار نہیں ہے، صوبے بنانے پہ تیار نہیں ہے، NFC کو عوام تک بھیجنے کے لیے تیار نہیں، مطلب ہمیں کیا ڈراتے ہو یار، تم کس چیز سے ڈراتے ہو، مطلب تم نے چھوڑا کیا ہے ہمارے پاس کہ تم ہمیں تھریٹ کرتے ہو؟ تو اس لیے ان کے پلے کچھ نہیں ہے، لکھی ہوئی تقریریں پڑھنے والے جو ہے یہ AI آپریٹڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے اپنے اندر کچھ نہیں ہے۔ پہلے عوام کا ایک اولا ہوتا تھا، وہ بھی اب ختم ہو گیا 8 فروری کے بعد، تو اب تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے انہوں نے جتنا ڈیلیور کرنا تھا کر دیا، اب بس ان کا مجھے تو ان کا مطلب ان کا جواز جسے کہتے ہیں اقتدار اب مزید مجھے نظر بالکل ٹھیک ہے، آپ کو جواز اقتدار نظر نہیں آ رہا۔ درانی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن، پروگرام کا وقت ختم ہوا، مجھے رانا عظیم صاحب کو ثاقب بشیر اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔